मसीह यीशु के नाम में आप सबको सलाम। कैसे हैं आप सब? आइए मेरे साथ देखें पैदाइश की किताब, उसका 4 बाब 17वीं आयत से लिखा है, और काइन अपनी बीवी के पास गया और वो हामिला हुई और उसके हनूक पैदा हुआ, और उसने एक शहर बसाया और उसका नाम अपने बेटे के नाम पर हनूक रखा। और हनूक से इराद पैदा हुआ, और इराद से महुएल पैदा हुआ, और महुएल से मतुसाएल पैदा हुआ, और मतुसाएल से लमक पैदा हुआ, और लमक 2 औरतें ब्याह लाया, एक का नाम अदा और दूसरी का नाम जिला था। और अदा के याबल पैदा हुआ, वो उनका बाप था जो खेमों में रहते और जानवर पालते हैं, और उसके भाई का नाम यूबल था, वो बीन और बांसली बजाने वालों का बाप था। और जिला के भी तो बिलकाइन पैदा हुआ, जो पीतल और लोहे के सब तेज हथियारों का बनाने वाला था। और नौमा तो बिलकाइन की बहन थी। और लमक ने अपनी बीवियों से कहा कि ए अदा और जिला, मेरी बात सुनो। ए लमक की बीवियों, मेरे सुखन पर कान लगाओ। मैंने एक मर्द को जिसने मुझे जख्मी किया मार डाला, और एक जवान को जिसने मेरे चोट लगाई कत्ल कर डाला। अगर काइन का बदला 7 गुना लिया जाएगा तो लमक का 70 और 7 गुना। और आदम फिर अपनी बीवी के पास गया और उससे एक और बेटा हुआ, और उसका नाम सेत रखा। और वो कहने लगी कि खुदा ने हाबिल के एवज जिसको काइन ने कत्ल किया मुझे दूसरा फर्जंद दिया। और सेत के हां भी एक बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम उसने अनूस रखा। उस वक्त से लोग यहोवा का नाम लेकर दुआ करने लगे। आमीन। हम इस पैसेज को और 5वें बाब में थोड़ा सा देखेंगे आज। बज़ाहिर ये बड़ा सिंपल सीधा सा टेक्स्ट है, जिसमें एक नस्ल के बारे में, या इनफैक्ट 2 नस्लों के बारे में बयान किया गया है। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि हम अक्सर ये बात कहते हैं कि इस दुनिया में कोई मज़ाहिब नहीं है। मतलब अक्सर दुनिया ये सिखाने की कोशिश करती है कि जी दुनिया में बहुत सारे मजहब हैं और वो एक ही तरफ पॉइंट आउट करते हैं या एक ही खुदा की तरफ इशारा करते हैं। लेकिन कलाम ऐसी बात नहीं सिखाता। दुनिया में 2 खानदान हैं। दुनिया में मज़ाहिब नहीं बल्कि 2 खानदान हैं। एक खानदान किसका खानदान है? खुदा का खानदान। और एक खानदान किसका है? इब्लीस का खानदान। जो खुदा का खानदान है उसका मकसद खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देना है, और वो रूहानी है। और वो क्या है? रूहानी है। और जो इब्लीस का खानदान है वो जिस्मानी है। उसकी सारी बातें जिस्मानी, उसकी सोचें जिस्मानी, उसकी जो एफर्ट्स हैं वो जिस्मानी चीजें हासिल करने के लिए। यानी 2 कंट्रास्ट में 2 खानदानों को रखा गया है। और ये आज भी इसी तरह से यहां पर कलाम के इस हिस्से में भी 2 नस्लों को बयान किया गया है। एक नस्ल किसकी है? काइन की। एक नस्ल किसकी है? काइन की। काइन की नस्ल को पहले बयान किया गया है। काइन की नस्ल को बयान किया गया और उसके बाद किसकी नस्ल को? किसकी? सेत की नस्ल को बयान किया गया है। और जो काइन की नस्ल है वो क्या है? वो जिस्मानी है। काइन की नस्ल क्या है? जिस्मानी है। वो खुदा के खानदान से ताल्लुक नहीं रखती। उनके काम बताएंगे आगे कि वो खुदा के खानदान से ताल्लुक नहीं रखती। और जो सेत की नस्ल है वो क्या है? रास्तबाज नस्ल है। वो क्या है? रास्तबाज नस्ल है। और उसके बाद क्या हुआ कि काइन की नस्ल मिट जाती है, लेकिन सेत की नस्ल में से मसीह पैदा होता है। सेत की नस्ल में से मसीह। क्योंकि जब आदम के बाद तकरीबन 1656 साल गुजरे, कितने? 1656। आदम के बाद 1656 साल ये दुनिया कायम रही, और हम इसके बारे में भी डिटेल देखते हैं। और 1656 साल के बाद क्या हुआ? तूफान नू आया। 1656 के साल के बाद क्या हुआ? तूफान नू आया, और ये सारी दुनिया जो है ये खत्म हो गई। और उसमें एक ही नस्ल बची। जिस नस्ल से नू का ताल्लुक है सिर्फ वही नस्ल बची, क्योंकि नू एक है और आगे नू के बेटे हैं। सो नू के बेटे भी उसी नस्ल से हैं जो नू की नस्ल है। और नू की नस्ल किससे थी? सेत से। इसका मतलब यह हुआ कि कायन अपनी तमाम नस्ल समेत क्या हुआ?
ہلاک ہو گیا، قائن اپنی نسل سمیت ہلاک ہو گیا. اور اب جب دوبارہ پہلی تباہی کس سے آئی تھی؟ پانی سے. پہلی تباہی کس سے آئی تھی؟ پانی سے. خدا نے طوفان سے، پانی سے تمام زمین کو تباہ کر دیا تھا. اور اب جب دوسری تباہی آئے گی تو یہ کس سے آئے گی؟ آگ سے. دوسری تباہی کس سے آئے گی؟ پطرس کے خط کے مطابق کس سے؟ آگ سے. دوسری تباہی آگ سے آئے گی، پانی سے نہیں بلکہ آگ سے آئے گی. جب دنیا جو ہے وہ ان کریٹ ہو جائے گی، یعنی پہلے دنیا تخلیق ہوئی ہے، بعد میں اس دنیا کو ان کریٹ کر دیا جائے گا، یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور ہم ابدی دنیا میں خدا کے پاس سب چلے جائیں گے، کیونکہ یہ سب کچھ مٹنے کے لیے ہے، یہ سب کچھ ختم ہونے کے لیے ہے. بڑے ہی خوبصورت طریقے سے خدا کے پاک روح نے، اور آپ کو پتا ہے کہ کلام مقدس کی جو پہلی 5 کتابیں ہیں، پیدائش، خروج، بولیں احبار، بولا کریں، تو یہ پہلی 5 کتابیں کس نے لکھی تھیں؟ موسیٰ نے. کس نے لکھی؟ موسیٰ نے. اور جو فلڈ سے پہلے کا دور ہے، یعنی طوفان سے پہلے کا دور ہے، غور سے سنیے گا، یہ ویسا نہیں تھا جیسا آج ہے. آج دنیا میں کتنے بر اعظم ہیں؟ دنیا میں کتنے بر اعظم ہیں؟ 7. لیکن یہ اسٹرانگلی بلیو کیا جاتا ہے کہ جو طوفان ہے اس سے پہلے یہ 7 بر اعظم نہیں تھے. دنیا کے خد و خال جو ہیں وہ کیا تھے؟ ڈفرنٹ تھے. خشکی کا علاقہ ڈفرنٹ تھا، پانی کا علاقہ ڈفرنٹ تھا. اس کے بارے میں جب ہم طوفان کے بارے میں بات کریں گے تو تب ڈسکس کریں گے. لیکن جب طوفان آیا تو اس نے ہر چیز کو بدل دیا. اس نے اس دنیا کے خد و خال کو، ساری جغرافی کو بدل کر رکھ دیا. اور آج انسان بالکل بھی نہیں جانتا کہ فلڈ سے پہلے کیا تھا. حالانکہ فلڈ سے پہلے بہت بڑی آبادی تھی، بہت بڑی آبادی جو طوفان میں ماری گئی تھی. جو ایسٹیمیٹس ہیں وہ یہ لگائے جاتے ہیں کہ تقریباً دنیا کی آبادی ان 1656 سالوں میں 7 سے 10 ارب تک پہنچ چکی تھی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بندے پیدا تو ہو رہے ہیں لیکن مر نہیں رہے. بندے پیدا ہو رہے ہیں لیکن مر نہیں رہے. 900 سال. آدم کی عمر کتنی تھی؟ 930 سال. 1656 میں سے 930 سال تو ایک بندہ گزار گیا. ٹوٹل 1656 میں سے، یعنی 2 بندے کافی ہیں 1656 کو پورا کرنے کے لیے. اور یہ ہوئے بھی. میں آپ بڑی انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاؤں گا. آدم کی عمر 930 سال. اس کے علاوہ جو کلام میں سب سے لمبی عمر لکھی ہے وہ کس کی ہے؟ کتنی عمر تھی اس کی؟ متو سے لگی 969 سال. پھر نوح کی عمر کتنی ہے؟ چلیے یہ بتائیں، ہاتھ کھڑا کریں جس کو پتا ہے. نوح کی عمر کتنی تھی؟ 950 سال. نوح کی عمر کتنی ہے؟ تو آپ دیکھیں کہ کتنی عمریں ہیں لوگوں کی، اور وہ بچے پیدا کر رہے ہیں. کسی کا 65 سال کی عمر میں کسی نے بچے پیدا شروع کیے ہیں، کسی نے 100 سال کی عمر میں، کسی نے 150 سال کی عمر میں. اور وہ پیدائش ہو رہی ہے. آج اگر ماں باپ 2 بچے پیدا کریں تو اگر ہر ماں باپ یہ سوچ لے کہ وہ 2 بچے پیدا کرے گا تو دنیا کی جو گنتی ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے گی. کیونکہ جو ماں باپ خود تو مریں گے، لیکن ان دونوں میں سے اگر کوئی ایکسیڈنٹ میں یا کسی حادثے میں مارا جاتا ہے تو وہ تعداد کم ہوتی چلی جائے گی. آپ یورپ میں دیکھیں کہ یورپ میں لوگ 2 بچے پیدا کرتے ہیں، 1 یا 2، تو ان کی جو پاپولیشن ہے وہ ڈکلائن پر ہے. یعنی کہ ان کی پاپولیشن جو ہے وہ اتنی سپیڈ سے نہیں بڑھتی، بلکہ کئی ملکوں میں یہ پاپولیشن کم ہو رہی ہے. لیکن جو ہمارے برادر اسلامی ملک ہیں یہ بڑے کھلے دل سے بچے پیدا کرتے ہیں، 8 9 10 10. تو اسلامی ملکوں کی جو پاپولیشن ہے وہ لگاتار بڑھتی جا رہی. مطلب وہ لوگ اکثر مذہب کا بھی کمپیریزن کرتے ہیں کہ جی کرسچینٹی اتنے ارب اور مطلب اسلام اتنے ارب. ابھی بھی کرسچن لوگوں کا نمبر زیادہ ہے، لیکن اس میں سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ سب سے بڑی وجہ یہ کہ وہ بچے بہت زیادہ پیدا کرتے ہیں. اور کرسچن جو ممالک ہیں زیادہ تر وہ بچے پیدا نہیں کرتے یا کم کرتے ہیں. تو آج دنیا کی پاپولیشن کتنی ہے؟ تقریباً 8 ارب یا اس سے تھوڑی سی زیادہ. دنیا کی پاپولیشن کتنی ہے؟ 8 ارب کے لگ بھگ، پلس مائنس ہو سکتی.
لیکن کہا جاتا ہے کہ ان صرف 1656 سالوں میں محتاط اندازہ لگایا جاتا ہے کہ 7 سے 10 ارب تک تعداد پہنچ چکی تھی، کیونکہ لوگ مر نہیں رہے تھے جس سپیڈ سے لوگ پیدا ہو رہے تھے۔ اور ایک اور بات کہ اب کیونکہ 900 سال زندہ رہنا ہے تو آپ سوچتے ہوں گے کہ 900 سال بندہ کی کرتا رہا ہوئے گا، مطلب یعنی اب تو 25-30 سال 40 سال ہم گزار رہے ہیں لائف کے، تو بندہ وہ شاید اس میں بھی تنگ آ جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے 900 سال زندہ رہنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یو ہیو ٹو بی اسٹرانگ انف، آپ بڑے طاقتور ہوں گے، آپ بڑے طاقتور ہوں گے جسمانی طور پر، جو آپ اتنے 100 سال زندگی گزار سکیں۔ آپ تھوڑا سا امیجن کر سکتے ہیں اس دنیا کو، کہ وہ دنیا اتنی کرپٹ نہیں تھی، ابھی اتنی کرپٹ نہیں تھی۔ آج تو دنیا، اس وقت وہ دنیا کرپٹ ہو گئی بعد میں، جو کہ 6 باب میں ذکر ہے اس کا، لیکن اتنی زیادہ کرپشن نہیں تھی، اتنی زیادہ بیماری نہیں تھی، اتنی زیادہ جو جرمز اور وائرس اور یہ ساری چیزیں نہیں تھی، پلس انسان بڑا سٹرونگ تھا، تو دنیا اتنی جلدی مرتی نہیں تھی۔ ایک اور ریزن بھی تھی کہ جو ماحول تھا وہ فرق تھا، اور کچھ علماء خیال کرتے ہیں کہ بارش، سنو اور جو موسمی اثرات کی شدت ہے یہ فلڈ سے پہلے نہیں تھی۔ کچھ علماء کا خیال ہے، میں آپ کو ایک بات میں نے پہلے بتائی ہے کہ فلڈ سے پہلے کیا تھا اور کیا نہیں تھا، اس کا ایگزیکٹ آئیڈیا لگانا بہت مشکل ہے، مطلب آئیڈیا لگانا بہت مشکل ہے، کیونکہ اس زمانے کی کوئی بھی چیز ہمارے پاس موجود نہیں ہے سوائے پیدائش کی کتاب کے 2 چیپٹرز کے، یعنی 4 اور 5واں، 4 باب کا آخر جو آج ہم نے پڑھا، اور پھر 5واں باب۔ یہ واحد 2 چیپٹرز ہیں جو ہمیں اس دور کے بارے میں بتاتے ہیں، اس کے بعد ہمیں کچھ نہیں پتا کہ اس دور میں کیا ہوا یا کیا ہوتا رہا، اور اگر یہ بھی نہ بتایا جاتا تو ہمیں یہ بھی نہ پتا ہوتا۔ ہم وہ سائنس کے تکوں پہ ہی لگے رہتے کہ دنیا 1000 سال پہلے، اتنے لاکھ سال پہلے بن گئی، اتنے کروڑ، اتنے ارب سال پہلے بن گئی۔ جو بھی ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہے وہ پیدائش کی کتاب کے 4 اور 5ویں باب میں موجود ہے، اور یہاں سے ہی ہمیں اس کا پتہ چلتا ہے۔ اب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ دنیا میں 2 خاندان ہیں، 2 کیا ہیں؟ معاشرے ہیں، 2 تہذیبیں ہیں، 2 خاندان ہیں، 2 سوچیں ہیں، ایک خدا کی پرستش کرتی ہے اور ایک پرستش نہیں کرتی، ایک زندہ خدا کو مانتی ہے اور ایک نہیں مانتی، ایک زندہ خدا کے پرپزز کو، مقاصد کو پورا کرنا چاہتی ہے اور دوسرا ایسا نہیں کرنا چاہتی۔ یہ دوسرا جو معاشرہ ہے، دوسرا خاندان ہے، یہ کیا چاہتا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ بائبل مقدس کو مانتے ہیں، لیکن اس کو صرف چرچ تک رکھیں، اس کو ہماری زندگیوں میں نہ آنے دیں۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ وہ جو بائبل مقدس میں باتیں لکھی ہیں اس کو ماننا وہ نہیں چاہتے، اور یہ بائبل ہی تو ہے جو ہمیں خدا کے بارے میں بتاتی ہے، اس کے احکام کے بارے میں بتاتی۔ اصل مسئلہ جو ہے وہ کس سے ہے؟ خدا کے کلام سے ہے، کیونکہ خدا کا کلام کیا کہتا ہے کہ خدا زندہ خدا، خالق خدا ہے جس نے سب کو پیدا کیا، اور وہ آپ کی عدالت کرے گا اگر آپ اسے اپنی زندگی کا خدا تسلیم نہیں کریں گے۔ یہ جو دنیا والے لوگ ہیں یہ اس بات کو تسلیم کرنا نہیں چاہتے، یہ بائبل کو ماننا نہیں چاہتے، یہ یسوع مسیح کو اپنی زندگی کا اختیار دینا نہیں چاہتے۔ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے زندگی گزاریں، کوئی ہمیں پوچھنے والا نہ ہو، کوئی ہم سے کوئی سوال کرنے والا نہ ہو، کوئی سانو پوچھن گچھن والا نہ ہوئے۔ لیکن اگر آپ سوچ کے دیکھیں کہ یہ کلام، یہ بائبل مقدس اگر نہ ہوتی، اگر بائبل مقدس نہ ہوتی تو دنیا کا آج کیا حال ہوتا؟ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بہن سے شادی کرنی چاہیے یا نہیں۔ یہ کس نے بتایا؟ یہ کلام مقدس نے بتایا۔ رولز کس نے ڈیفائن کیے؟ کلام نے ڈیفائن کیے۔ لاز کس نے بنائے؟ کلام نے بنائے۔ مورلز کس نے ڈیفائن کیے؟ خدا کے زندہ کلام نے ڈیفائن کیا۔ آج جتنا بھی معاشرہ اوورال لاز کو، مورلز کو، رولز کو لے کر چلتا ہے وہ کلام سے نکلے ہیں سارے، اور اگر کلام ہی نہ ہوتا تو دنیا کے پاس کچھ بھی نہ ہوتا، اور ویسے دنیا چاہتی یہی ہے کہ یہ کچھ بھی نہ ہوتا تاکہ ہمیں کوئی بھی روکنے والا
نہ ہوتا. آج دنیا، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، وہ کہتے ہیں جی مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے، عورت عورت سے شادی کر سکتی، تو دنیا میں اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ایون کہ کئی چرچز اس حد تک اس میں انوالو ہو رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کرنے دیں، آزادی ہے. یہ آزادی ہی تو انسان چاہتا ہے. اور وہ آزادی کس سے چاہتا ہے؟ وہ خدا سے آزادی چاہتا ہے، وہ بائبل سے آزادی چاہتا ہے. وہ کہتا ہے مینوں کوئی پوچھن گچھن والا نہ ہو، میں جناب بندے نہ ویاہ کراں، بڈھی نہ کراں، میں جو مرضی کراں، کوئی مجھے پوچھنے والا نہ ہو. لیکن اس کو روکتا کون ہے؟ خدا کا زندہ کلام. اسی لیے ان کو کلام سے اتنا مسئلہ ہے. یہ مسئلہ آج بھی ہے، اور یہ مسئلہ اس زمانے میں بھی تھا جب قائن کی نسل تھی. اور قائن کی نسل کیا کرتی ہے؟ سب سے پہلے قائن نے قتل کیا، پھر آگے اسی نسل میں سے لمک نے قتل کیا. اس نے 2 بیویاں کی، جو کہ خدا کا شروع سے پلان ایک مرد اور ایک عورت کا تھا. وہ سارے جسمانی کام قائن کی نسل میں آپ کو ملیں گے. 2 خاندانوں کی ہم بات کر رہے ہیں کہ خدا نے 2 خاندان بنائے، مطلب 2 خاندان آج بھی ایگزسٹ کرتے ہیں، 2 معاشرے ہیں، 2 تہذیبیں ہیں. ایک کا مقصد خدا کے نام کو جلال دینا، اور ایک کا مقصد جسموں کی خواہشوں کو پورا کرنا ہے. آئیے اپنے ٹیکسٹ پہ واپس آتے ہیں. تھوڑا سا میں اس نسل کے بارے میں دوبارہ سے بتا دوں آپ کو کہ وہ جو 900 سال زندہ رہتے تھے. ایک تو اس زمانے میں لوگ طاقتور تھے، کیونکہ آپ کا بہت زیادہ طاقتور ہونا ضروری ہے اگر آپ نے 900 سال زندہ رہنا ہے. اس کا مطلب آپ 400 500 600 سال کے بھی جوان ہیں، بالکل آپ کو کوئی فرق نہیں پڑا. اس کے بعد میں انسان کی عمر جو ہے اس کو کم کیا گیا تھا. اور دوسری بات یہ جو میں نے آپ کو بتائی کہ کہا جاتا ہے کہ تقریباً 7 سے 10 ارب تک کیلکولیشن کی جاتی ہے، یہ بھی ویسے اندازہ ہے، دنیا کی تعداد پہنچ چکی تھی 7 سے 10 ارب تک. لیکن کیونکہ دنیا کا ماحول ایسا تھا، جو کہ ہم طوفان کے ذکر میں دیکھیں گے کہ یہ بھی کوئی زیادہ آبادی دنیا کے لیے نہیں تھی، یہ بھی زیادہ آبادی دنیا کے لیے نہیں تھی. اور وہ لوگ نہ صرف طاقتور تھے بلکہ ذہین بھی تھے. وہ لوگ نہ صرف طاقتور تھے بلکہ ذہین تھے، عقل مند تھے، اور انہوں نے بہت ترقی کی. ایسا نہیں ہے کہ وہ جس طرح ہمیں ڈپکٹ کیا جاتا ہے، تصویروں میں دکھایا جاتا ہے کہ وہ انسان کوئی بندرنما چیز ہے اور نہ اس نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور پتھر سے جناب پتھر مار کے آگ جلاتے ہیں، کچھ ان کے پاس کھانے پینے کو نہیں ہے. ہمارے ذہن میں یہی سوچ ڈالی جاتی ہے کہ شاید اس زمانے کا انسان ایسا تھا، اور طوفان سے پہلے تو بالکل ایسا ہوگا. لیکن آج ہم دیکھیں گے کہ وہ انسان ویسا نہیں تھا. اور دوسری بات جو ہے، ایک تو وہ طاقتور تھے، دوسرا ماحول اچھا تھا، کیونکہ ابھی خدا نے فریش دنیا بنائی ہے، اور اس میں پودے ہیں، اس میں پھل ہیں، اس میں درخت ہیں، اس میں ہریالی ہے، اس زمین میں جان ہے، اور لوگ بھی طاقتور ہیں. اور اتنی لمبی عمروں میں انہوں نے اس زمین کو جوتنا سیکھ لیا ہے، اس زمین سے چیزیں اگانا سیکھ لیا ہے، اور بہت ساری انہوں نے ٹریڈز سیکھ لی ہیں اس دوران. 17ویں آیت دیکھیں، لکھا ہے اور قائن اپنی بیوی کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی اور اس کے ہنوک پیدا ہوا. یا دوسرے والے ہنوک سے جو آسمان پر اٹھایا گیا، یہ قائن کی نسل سے ہے. اس لیے اب ہنوک نام 2 دفعہ ملے گا آپ کو، اور کون سا نام 2 دفعہ ملے گا؟ ایک اور نام ہے جو 2 دفعہ ملے گا، آگے جا کے بھی دیکھتے ہیں. اس سے ہنوک پیدا ہوا. بہت سارے لوگ اب سوال پوچھتے ہیں کہ قائن کو سزا ملی اور وہ نود کے علاقے میں چلا گیا. تو پہلا سوال تو یہ کہ نود کا علاقہ کون سا ہے؟ نود کا علاقہ ہم نے دیکھا تھا کہ جب موسیٰ لکھ رہا ہے تو اس وقت اس نے نشاندہی کی ہے اس علاقے کی، جب وہ لکھ رہا ہے، اور لکھ اس کے سینکڑوں سال بعد میں رہا ہے. یعنی طوفان کے بعد 1656 سال، اس کے بعد ابراہیم آتا ہے، اس کے بعد بنی اسرائیل 400 سال مصر میں رہتے ہیں. یہ سینکڑوں بلکہ ہزاروں سال بعد، تقریباً یہ 2000 سال سے زائد وقت بنتا ہے جب موسیٰ نے اس بات کو لکھا. اس وقت موسیٰ نے نشاندہی کی کہ اس علاقے کی جانب وہ گیا تھا، اور اس علاقے کا نام اس وقت کیا تھا؟ نود کا علاقہ. یہ کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے کہ اگر آپ 50 سال بعد بھی کسی یا 100 سال بعد بھی کسی علاقے کی طرف اشارہ کریں
یا آج لاہور ہے، کل یہاں پہ لاہور نہیں تھا، پہلے 200 سال پہلے یا 500 سال پہلے یہاں پر کیا واقع ہوا، تو لوگ کیا کہیں گے کہ لاہور جہاں پر ہے وہاں پر یہ واقعہ ہوا. کیا کہیں گے؟ لاہور. تو اب کوئی پوچھ سکتا ہے کہ جی 500 سال پہلے تو لاہور تھا ہی نہیں، تو وہ اس زمانے کی بات نہیں ہو رہی. ابھی بتایا جا رہا ہے کہ اب جہاں پر لاہور ہے یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر یہ واقعہ ہوا تھا. سو موسیٰ کیا بتا رہا ہے کہ نود کے علاقے، یعنی وہ ڈائریکشن دے رہا ہے کہ اس جانب وہ گیا تھا، اس جانب عدن کے مشرق کی جانب وہ گیا تھا. اس کی سمجھ آ گئی؟ سمجھ آ گئی تو ہاتھ کھڑا کریں. اچھا، دوسری بات جو لوگ پوچھتے ہیں وہ یہ ہے کہ جی اس کی بیوی کہاں سے آ گئی، عورت تو تھی نہیں ابھی. تو ایک میں آپ کو بات بتاؤں کہ کلام مقدس میں لکھا ہے ان کے اور بیٹے بیٹیاں پیدا ہوئے، آدم اور حوا کے اور بیٹے بیٹیاں پیدا ہوئے. تو اسینشلی کیونکہ دنیا میں کوئی اور انسان نہیں ہے، جو شروع میں شادیاں ہوئی ہیں وہ کہاں پر ہوئی ہیں؟ اپنے ہی بھائی اور بہنوں کے درمیان میں، ایون کہ بھتیجیوں کے ساتھ یا جو اپنے کلوز رشتہ دار ہیں انہی میں شادیاں ہوئی ہیں. اور جو جینس کا فرق ہے، یعنی آج اگر آپ خاندان میں شادی کریں تو بہت حد تک چانس ہوتا ہے، ایون کہ آپ کسی کلوز ریلیٹیو کی، جس طرح چچا کی طرف لوگ کر لیتے ہیں شادیاں، اکثر مسلمز میں ایسا ہوتا ہے، تو وہ بہت سارے بچے جو ہیں وہ معذور ہوتے ہیں اور بیمار ہوتے ہیں یا مختلف قسم کی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں. لیکن اس وقت ایسا نہیں تھا، جینس کی خرابی اس وقت نہیں تھی. یہ بعد میں آہستہ آہستہ جیسے جیسے سوسائٹی ڈیولپ ہوئی ہے، پھر خدا نے موسیٰ کو یہ لا دیا. کس کو؟ موسیٰ کو یہ لا دیا تھا کہ کس کس کے ساتھ شادی کی جا سکتی ہے اور کس کے ساتھ نہیں. اور کلام کیا بیان کرتا ہے کہ جب حکم نہیں ہے تو گناہ بھی نہیں ہے. گناہ کا زور کیا ہے؟ شریعت ہے. گناہ کا زور کیا ہے؟ شریعت ہے. یعنی اگر آدم کو منع نہ کیا جاتا کہ تم نے اس درخت کا پھل نہیں کھانا، تو اس کا پھل کھانا گناہ نہ ہوتا، اس کا پھل کھانا گناہ نہ ہوتا. سو جب تک خدا نے انسان کو منع نہیں کیا کہ وہ کہاں شادی کر سکتا ہے اور کہاں نہیں، تو اس سے پہلے یہ ساری شادیاں گناہ نہیں تھی. اس سے پہلے یہ شادیاں گناہ نہیں تھی. لوگ کلوز رشتہ داروں میں شادیاں کرتے تھے اور خدا نے اس کی اجازت دی کیونکہ اس کے بغیر آگے بڑھ ہی نہیں سکتے تھے. آدم اور حوا ہیں اور تو کوئی ہے ہی نہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ انہی کے بچے آپس میں شادی کریں گے تو پھر ہی بات آگے بڑھے گی، اس کے بغیر بات آگے نہیں بڑھ سکتی. سو اسینشلی اس نے اپنی بہن سے شادی کی اور بھی بہت سارے بچے ان کے ہوں گے، کیونکہ جب اس کو سزا ملی تو وہ ڈرتا تھا. وہ کیا تھا؟ ڈرتا تھا کہ میں نے حابل کو قتل کر دیا ہے تو اب کوئی بھی مجھے پکڑے گا اور مار ڈالے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں اور لوگ بھی وہاں پر موجود تھے جو کہ سارے آپس میں رشتہ دار ہیں، کیونکہ حابل اور قائن بھائی ہیں تو باقی بھی سارے ان کے بہن بھائی ہوں گے. اور اگر ان کے بچے وہاں پر موجود ہیں تو وہ جب دیکھیں گے کہ قائن نے حابل کو قتل کر دیا ہے، مار دیا ہے، تو وہ اس سے بدلہ لینے کی کوشش کریں گے، قائن سے بدلہ لینے کی کوشش کریں گے. لیکن خدا منع کرتا ہے کہ قائن سے بدلہ نہیں لیا جائے گا، قائن سے بدلہ نہیں لیا جائے گا. کوئی بھی اپنا بدلہ جو ہے وہ قائن سے نہیں لے گا کہ اس نے ہمارے بھائی حابل کو قتل کیا. ظاہری سی بات ہے کوئی بدلہ اسی لیے لے گا نا قائن سے کہ اس نے ہمارے بھائی کو مار ڈالا، اس نے ہمارے بھائی کو مار ڈالا. لیکن خدا کہتا ہے کہ اس سے بدلہ نہیں لیا جائے گا. یہ ہم نے پچھلی کلاس میں دیکھا تھا. سو لکھا ہے کہ وہ حاملہ ہوئی اور اس کے ہنوک پیدا ہوا اور اس نے ایک شہر بسایا اور اس کا نام اپنے بیٹے کے نام پر ہنوک رکھا. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. یہاں پہ لکھا ہے اس نے ایک شہر بسایا. کس نے؟ قائن نے ایک شہر بسایا. اب یہاں پر جو سویلائزیشن ہے ہم اس کے آغاز کو دیکھتے ہیں. اور شہر کا کیا مطلب ہے کہ دنیا اب شہر کی طرف موو کر رہی ہے. اور قائن اکیلا نہیں بلکہ بہت سارے لوگ ہیں. خدا کے پاک کلام نے صرف 2 لوگوں کو چنا ہے جن کی نسل کو بیان کیا گیا ہے، ایک قائن کی اور دوسری سیت کی. 2 لوگوں کو چنا ہے. حالانکہ آدم کے اور بھی بہت سارے بچے
تھے. لکھا ہے نا ان کے اور بھی بیٹے بیٹیاں پیدا ہوئے, لیکن خدا کے روح نے صرف 2 لوگوں کو چنا ہے کہ ان کے ذریعے وہ بتا سکے 2 نسلوں کے بارے میں, ایک قائن کی نسل اور دوسری سیت کی نسل, ایک گنہگار نسل اور دوسری راست باز نسل. لیکن یہ راست باز نسل بھی جو بعد میں کرپٹ ہو جاتی ہے, اور اس میں صرف نوح اور اس کے خاندان کے لوگ ہی بچ پاتے ہیں. لیکن خدا کا روح یہاں پر یہ سکھا رہا ہے کہ 2 نسلیں ہیں, شروع سے 2 نسلیں ہیں, 2 خاندان ہیں, 2 قسم کے لوگ ہیں, ایک خدا کو ماننے والے اور دوسرے خدا کو نہ ماننے والے. قائن کی نسل کو بیان کیا اور صرف سیت کی نسل کو بیان کیا, حالانکہ اور بہت سارے لوگ اس وقت موجود تھے. اور اگر قائن شہر بسا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اور بھی بہت سارے لوگ ہوں گے جو کہ شہروں کو بسا رہے ہوں گے. دنیا تیزی سے بڑھ رہی ہے, بچے پیدا ہو رہے ہیں, لوگ آبادی بڑھتی جا رہی ہے, اور وہ لوگ کیا کر رہے ہیں, اب شہر بسا رہے ہیں. اور آپ جیسا کہ میں نے بتایا یہ انٹیلیجنٹ لوگ تھے, یہ ذہین لوگ تھے, کیونکہ آدم کیا تھا, آدم بالکل کامل پیدا کیا گیا تھا, اس میں کوئی کھوٹ نہیں تھی, وہ بالکل کامل تھا, ذہین تھا, انٹیلیجنٹ تھا, طاقتور تھا, سب کچھ تھا. اور ابھی اس کی جو نسل ہے یہ نسل بھی انٹیلیجنٹ ہے, کامل نہیں رہی, راست باز نہیں رہی, لیکن ذہین ہے اور بہت کچھ کرنا جانتی ہے اور طاقتور ہے. قائن کیا کرتا ہے, شہر بساتا ہے, سویلائزیشن کا آغاز کرتا ہے. لیکن خدا نے جب لعنت کی تھی قائن کو تو اس نے کہا تھا کہ تو اپنی عمر بھر کیا ہوگا, آوارہ ہوگا. تو اپنی عمر بھر کیا ہوگا, آوارہ. اور آوارہ کا کیا مطلب ہے, آوارہ یا وانڈرر کا مطلب یہ ہے کہ ایک جگہ سیٹل نہیں ہو پائے گا. تو ایک جگہ سیٹل نہیں ہو پائے گا. جس طرح وہ خانہ بدوش نہیں ہوتے, ایک سے دوسری جگہ, دوسری سے تیسری, تیسری سے چوتھی, جگہ جگہ گھومتے پھرتے رہتے ہیں. کوئی ایک تھان تے یا جی اسی پنجابی چ کہتے تو ٹک کے نہیں بہ سکتا کتے, تو خدا نے کہا سی کہ تو ٹک کے نہیں بہ سکتا کتے, تو آج ایتھے کل اوتھے کل اوتھے. قائن کیا کرتا ہے, میں بھی کہ وہ اس لعنت کے اثر کو ختم کرنا چاہ رہا ہے یا کم کرنا چاہ رہا ہے کہ میں کہیں سیٹل ہو جاؤں, میں کہیں بیٹھ جاؤں. میں ابھی تک زندگی میں آوارہ پھر رہا ہوں, خانہ بدوشوں کی طرح پھر رہا ہوں, کہیں میری زندگی میں سکون نہیں ہے, ایک سے دوسری, دوسری سے تیسری جگہ جا رہا ہوں, تو میں ایک شہر بساتا ہوں. وہ کوشش کرتا ہے اور میں وہاں پر سیٹل ہو جاتا ہوں, شاید اس لعنت کا اثر مجھ پر سے جاتا رہے. لیکن بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, اور اس کا نام اپنے بیٹے کے نام پر ہنوک رکھا. اس وقت جو لوگ اکثر شہروں کے نام رکھتے تھے وہ اپنے نام پر رکھتے تھے. وہ شہر کس کے نام پر رکھتے تھے, اپنے نام پر شہروں کے نام رکھتے تھے. اگر قائن نے شہر بسایا ہے تو اس کا نام کیا ہونا چاہیے تھا, قائن ہونا چاہیے تھا, لیکن اس کا نام کیا رکھا ہے, اس نے ہنوک رکھا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قائن نے اس کا آغاز تو کیا ہے ایک شہر بسانے کا, لیکن وہ اس کو بسا نہیں پایا, وہ اس کو بسا نہیں پایا. اس کے بیٹے ہنوک نے اس شہر کو بسایا ہے, اس کے بیٹے ہنوک نے اس شہر کو بسایا, کیونکہ قائن پر لعنت کا اثر تھا اور وہ قائن کی زندگی میں رہے گا, وہ قائن کی زندگی میں رہے گا. وہ اس نے وہ کام شروع تو کیا لیکن اس کو پورا نہیں کر پاتا, اور ہنوک جو کہ اس کا بیٹا ہے وہ اس شہر کو بساتا ہے. اس لیے اس کا نام ہنوک ہی رکھا جاتا ہے, جس نے اس شہر کو بسایا. اب آگے لکھا ہے ہنوک سے اراد پیدا ہوا, اور اراد سے مہویل پیدا ہوا, اور مہویل سے متوسائیل پیدا ہوا, اور متوسائیل سے لمک پیدا ہوا. ٹوٹل 7 نسلوں کا بیان ہے. آدم کے بعد کتنی نسلیں, 7 نسلوں کا بیان ہے. پہلی کون ہے, آدم. دوسری کون سی, قائن. تیسری کون سی, ہنوک. ابھی تو پڑھا. تیسری نسل میں کون ہے, ہنوک ہے. چوتھی نسل میں کون ہے, اراد ہے. پانچویں میں کون ہے, مہویائیل, مشکل نام. اور چھٹی نسل میں کون ہے, متوسائیل. اور 7ویں نسل میں کون ہے, لمک. 7ویں نسل میں کون ہے, لمک. اچھا, اب آگے لمک کے کتنے بچے ہیں. سب سے پہلے لمک کی بیویوں کے بارے میں بات کرتے ہیں. اس کی بیویوں کا کتنی بیویاں ہیں, اس کی 2 بیویاں ہیں. پہلی کا نام ہے ادا اور دوسری کا نام کیا ہے, زلا.
اور ادا اے سے ہے, ویسے ضلع زیڈ سے ہے, سو اے ٹو زی. اور ایک کا جو ادا ہے اس کے نام کا کیا مطلب ہے؟ خوبصورت. اس کے نام کا کیا مطلب ہے؟ خوبصورت. اور جو ضلع ہے اس کے نام کا کیا مطلب ہے؟ میٹھی آواز والی. اس کے نام کا کیا مطلب ہے؟ میٹھی آواز. سو شاید اس کی ایک بیوی خوبصورت تھی اور دوسری کی آواز اس کو اچھی لگتی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ عورتوں میں زیادہ انٹرسٹڈ ہے. یہ بندہ عورتوں میں زیادہ انٹرسٹڈ ہے. ایک وہ خوبصورت ڈھونڈ کے لایا, دوسرا میٹھی آواز والی ہے, اس کو اچھی لگتی ہوگی. اور یہ بندہ قاتل بھی ہے. یہ بندہ قاتل بھی ہے. ہم آگے جا کے دیکھتے ہیں اس کا ذکر. اچھا, دو عورتیں یہ بیاہ کر لایا ہے اور لکھا ہے ادا کہ یابل پیدا ہوا, وہ ان کا باپ تھا جو خیموں میں رہتے اور جانور پالتے ہیں. اب ہم نے دیکھا کہ سوسائٹی ڈیولپ کر رہی ہے, جس طرح قائن اور اس کے بیٹے نے شہر بسایا ہے اور آگے نسل چل رہی ہے. سو لوگ اتنی لمبی عمریں ہیں ان کی, انہوں نے ٹریڈ ڈیولپ کر لیے, وہ سکلڈ تھے, انہوں نے سکل سیکھ لیے, انہوں نے بڑی جلدی سکل سیکھ لیے, مہارت. آپ 500-600 سال ایک ہی قسم کا کام کرتے رہیں تو آپ ضرور اس میں ٹرین ہو ہی جائیں گے. بس بندہ 10-20-30 سال بھی کام کرتا رہے نا ایک ہی, تو اس میں ٹرین ہو جاتا ہے. سو اگر کوئی 600-600 700-700 800-800 سال ایک ہی کام کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس میں پکا ٹرین ہو گیا. سو یہ جو پہلی نسل کے بارے میں بیان کیا گیا ہے, یابل کی نسل کے بارے میں, وہ جو خیموں میں رہتے اور جانور پالتے ہیں, انہوں نے کیا سیکھ لیا تھا؟ خیمے بنانا, خیموں میں رہنا اور جانور پالنا. اس کا مطلب یہ ہے, اور یہ ویسے پہلے سے تھا, کیونکہ جب ہابل اور قائن تھے تو ایک کا کام کیا تھا؟ کھیتی باڑی, اور دوسرے کا کام کیا تھا؟ جانور پالنا. سو یہ آگے ٹریڈ چل رہی ہے, یہ لوگ اس میں ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں. اور اس کے بعد لکھا ہے اس کے بھائی کا نام یوبل تھا اور وہ بین اور بانسلی بجانے والوں کا باپ تھا. اب یہ دیکھیں کہ ہمیں جو دکھایا جاتا ہے کہ وہ کوئی بڑے پرانے انسان ہیں, وہ جس طرح میں نے کہا کہ پتھر پہ پتھر مار کے وہ آگ جلا رہے ہیں, وہ تو بین بانسلیاں بجا رہے ہیں. تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ بین بانسلیاں بجا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے میوزیکل انسٹرومنٹس. اور اگر میوزیکل انسٹرومنٹس ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ میوزک بھی موجود ہے. انہوں نے میوزک بھی سیکھ لیا ہے. اور میوزک کیا ہے؟ کامن گریس ہے, خدا کی طرف سے فضل ہے جو انسان کو دیا گیا ہے, اور انہوں نے میوزک سیکھ لیا ہے. لیکن چونکہ یہ قائن کی نسل ہے, یہ میوزک خدا کے لیے نہیں ہوگا. یہ میوزک جو آج نسل جس چیز کے لیے استعمال کرتی ہے, کیونکہ کلام میں کیا لکھا ہے؟ جو کچھ بھی کرتے ہو کس کے لیے کرو؟ خدا کے نام کو جلال دینے کے لیے کرو. اگر میوزک بھی آپ سنتے ہیں تو وہ بھی خدا کے نام کو جلال دینے کے لیے ہونا چاہیے. سو یہ جو میوزک بجاتے ہوں گے, یہ قائن کی نسل ہے, یہ خدا کے لیے نہیں ہوگا. لیکن آپ دیکھیں کہ قائن کی نسل نے کتنی ترقی کی ہے. ایک نے خیموں کا جسمانی طور پر, یہ ساری جسمانی ترقی ہے, تھی رہ جانی ساری. جس طرح آج بھی قائن کی نسل جو ہے, یا ابلیس کی جو نسل ہے, وہ بڑی ترقی کرتی ہے جسمانی چیزوں میں. قائن کی نسل نے اس وقت بھی ترقی کی جسمانی باتوں میں. ان کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ میوزک میں ترقی کر گئے, یہ انسٹرومنٹس میں یا اور چیزوں میں, ابھی ہم ان کا ذکر پڑھتے ہیں, انہوں نے جسمانی ترقی کی. اور جب سیت کی نسل کا ذکر آئے گا تو کس بات کا ذکر آئے گا؟ راست بازی کا. ہنوک کا ذکر آئے گا, نو کا ذکر آئے گا, راست بازی کا ذکر آئے گا, جسمانی چیزوں کا ذکر نہیں آئے گا. آپ سمجھ پائیں اس بات کو کہ جب قائن کی نسل کی بات کی جا رہی ہے تو جسمانی باتیں ہیں, وہ ہے ہی جسمانی نے, تو جسمانی گلاں ہی خدا دے روح نے دسیاں نے کہ انہوں نے ترقی کر لی. تو جدو سیت دی نسل کا ذکر آیا تو کون سی باتیں ہیں؟ روحانی باتیں ہیں, راست بازی کی باتیں ہیں, ہنوک کی بات ہے, نو کی بات ہے, جو راست بازی سے چلتے تھے. آج بھی جب ابلیس کی نسل کا ذکر آتا ہے تو کیا لکھا ہے کلام میں کہ وہ جو ابلیس کے فرزند ہیں, وہ جو نور کے فرزند ہیں, ان سے وہ زیادہ چلاک ہوتے ہیں, وہ زیادہ تیز ہوتے ہیں. وہ جسمانی باتوں میں آج بھی ابلیس کے فرزند تیز ہیں, چالاک ہیں, زیادہ ترقی کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کا دھیان ہی جسم پر ہے. قائن کی نسل کا دھیان بھی جسم پر ہے. آج بھی جو ابلیس کے فرزند ہیں ان کا دھیان صرف اور صرف جسم پر ہے. پیسے اکٹھے کر لیں, بزنس کر لیں, یہ کر لیں, وہ کر لیں, امیر ہو جائیں, یہ حاصل کر لیں, وہ حاصل کر لیں, یہ سیکھ لیں, وہ سیکھ لیں, جو مرضی, ساری زندگی انویسٹ کر دیتے ہیں. اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پر جو آج اپنے کاموں میں اتنے مصروف ہیں
اور وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں خدا کے لیے ٹائم نہیں ملتا، ہمیں خدا کے لیے ٹائم نہیں ملتا، اپنے جسمانی کاموں میں اتنے مصروف ہیں کہ انہیں خدا کے لیے ٹائم نہیں ملتا۔ تو جس طرح سیت کی نسل نے کیا کیا، جسمانی کاموں میں سارا ٹائم انویسٹ کیا اور بڑی ترقی کر لی۔ ہم دیکھتے، جس طرح ہم دیکھ بھی رہے ہیں، میوزک بھی بنا لیا، بہت سارے انسٹرومنٹس بنا لیے، لوہے کا کام سیکھ گئے، زمین سے چیزیں نکال لی، سارا کچھ انہوں نے کر لیا، لیکن سارا کچھ کیا ہو گیا؟ غرق ہو گیا، سارا کچھ تباہ و برباد ہو گیا۔ آج بھی جتنی مرضی محنت کر لو، سب کچھ ختم ہو جانا، سب کچھ کیا ہوگا؟ ختم ہو جائے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ سو بہتر ہے کہ ہم کیا کریں؟ اس کی راست بازی کی تلاش کریں۔ جسمانی چیزیں جن کی ہمیں ضرورت ہے وہ ہمیں مل جائیں گی، کیونکہ خدا کا یہ وعدہ ہے۔ سو قائن کی نسل نے پہلے تو خیموں میں رہتے تھے، جانور پالتے تھے، اس میں ترقی کی۔ پھر اس کے بعد لکھا ہے اس کے بھائی کا نام یوبل تھا اور وہ بین اور بانسلی بجانے والوں کا باپ تھا۔ اب بین بانسلی کا مطلب یہ ہے کہ میوزک تھا۔ اب میوزک کس لیے ہوتا ہے؟ جب شاعری ہوتی ہے، ایسا ہی ہے، خالی میوزک تو نہیں ہوتا۔ میوزک تب ہوتا ہے جب دھن ہوتی ہے، جب شاعری ہوتی ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ لوگ اتنے ایکسپرٹ ہو چکے تھے کہ وہ شاعری کو بھی جان گئے تھے۔ اور شاعری کیا ہے؟ ایک زبان کا مظہر، یعنی ایک زبان میں مشکل ترین جو چیز ہے وہ شاعری ہے، اور ہم نہیں جانتے کہ وہ کون سی زبان بولتے تھے، نہ عبرانی، نہ عربی، نہ اردو، پنجابی، انگریزی، کوئی پتہ نہیں وہ کیڑی زبان بول دے سے۔ خدا کے کلام میں جو موسیٰ سے لکھوایا گیا وہ عبرانی زبان میں یہ لکھوایا گیا، لیکن وہ کون سی زبان بولتے تھے یہ ہمیں نہیں پتا، ان کی زبان ہمیں نہیں پتا۔ لیکن جو بھی وہ زبان بولتے تھے اس میں وہ اتنے ماہر ہو چکے تھے کہ اب وہ اس میں شاعری کر رہے ہیں۔ اور آگے بلکہ یہ جو لمک اپنی بیویوں کے آگے بڑھ کے مار رہا ہے نا کہ میں نے ایک بندے کو قتل کر دیا ہے، یہ بھی شاعری ہے، یہ شاعری ہے، اور اس کو لکھا بھی اسی طرح سے گیا ہے، یہ شاعری ہے۔ اس کے رموز اور اس کے جو پیرللز اور جو شاعری کے باقی چیزیں ہیں وہ اس پر پورا اترتا ہے یہ پیسج۔ سو اس کا مطلب ہے کہ وہ اتنے ماہر ہو گئے ہیں کہ انہوں نے شاعری بھی بنا لی ہے، انہوں نے شعر بھی بنا لینے، انہوں نے دھنا بھی بنا لیا نے، انہوں نے میوزیکل انسٹرومنٹس بھی بنا لیے، انہوں نے سارا کچھ ریڈی کر لیا، اور ہم ان کے بارے میں سوچتے ہیں کہ وہ پتھر پر پتھر مار کے آگ جلا رہے ہیں، لیکن وہ کافی ترقی کر چکے ہیں۔ اس کے بعد اگلا جو تھا، اور ضلع کے بھی تو بلقائن پیدا ہوا جو پیتل اور لوہے کے سب تیز ہتھیاروں کا بنانے والا تھا، پیتل اور لوہے کے سب تیز ہتھیاروں کا بنانے والا۔ اب لوہے کا اگر آپ نے ہتھیار بنانا ہے یا پیتل کا ہتھیار، اگر آپ نے لوہے کا ہتھیار بنانا تو آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ کس کی؟ آپ بتائیں کس چیز کی؟ لوہے کی۔ اگر آپ نے لوہے کا ہتھیار بنانا تو آپ کو لوہے کی ضرورت ہے، پیتل کا ہتھیار بنانا ہے تو آپ کو پیتل کی ضرورت ہے۔ اور پیتل کہاں سے، لوہا کہاں سے نکلتا ہے؟ لوہا کہاں سے نکلتا ہے؟ زمین سے۔ لوہا کہاں سے نکلتا ہے؟ زمین سے، زمین کی ڈسٹ سے۔ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جناب آپ بس کہتے ہیں تسی کئی ماری یا کھودیا، ویسے کئی بھی لوہے دی ہوندی، لیکن آپ کو جاتے جاتے پڑے پڑے کوئی لوہا مل گیا اور آپ نے جناب اس سے پکڑ کے دو ہتھیار بنا لیے۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان اس زمانے میں اتنا اس نے اپنے آپ کو ڈیولپ کر لیا تھا سوسائٹی نے کہ اس نے زمین کھود کر اس میں سے لوہا نکالا، اس میں سے پیتل نکالا، اور اس سے ہتھیار بنانا شروع کر دیے یا مختلف چیزیں بنانا شروع کر دی۔ اتنا انسان عقل مند ہو چکا تھا۔ میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھیں، بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ ایوب کی کتاب اس کا 28واں باب، ایوب کی کتاب اس کا 28واں باب، اس کی پہلی آیت سے لکھا ہے، یقیناً چاندی کی کان ہوتی ہے اور سونے کے لیے جگہ ہوتی ہے جہاں تایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، چاندی کہاں سے نکلتی ہے؟ کان سے، اور سونے کے لیے جگہ ہوتی ہے، لوہا زمین سے نکالا جاتا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ ایوب کی کتاب بہت پرانی ہے اور شاید کلام مقدس میں لکھی جانے والی کتابوں میں سے سب سے پہلی، سب سے پرانا بیان۔ لوہا زمین سے نکالا جاتا ہے اور پیتل پتھر میں سے گلایا جاتا ہے۔ انسان تاریکی کی تہ تک پہنچتا ہے۔ تاریکی کی تہ مطلب وہ زمین کو کھود کر اتنا نیچے چلا جاتا ہے کہ وہاں سے وہ جا کر چیزیں نکالتا ہے، اور ظلمات اور موت کے سائے کی انتہا تک پتھروں کی تلاش کرتا ہے۔
آبادی سے دور وہ سرنگ لگاتا ہے. یہ اتنا پرانا بیان ہے. اور دیکھیں سرنگوں کی بات ہو رہی ہے کہ وہ لوگ سرنگیں کھود کے زمین کی تہہ تک پہنچ رہے تھے اور وہاں سے چیزیں نکال کر باہر لا رہے تھے. آنے جانے والوں کے پاؤں سے بے خبر اور لوگ دور سے وہ اور لوگوں سے دور وہ لٹکتے اور جھولتے ہیں اور زمین اس سے خوراک پیدا ہوتی ہے اور اس کے اندر گویا آگ سے انقلاب رہتا ہے. گویا زمین کے اندر کیا ہے؟ آگ سے انقلاب رہتا ہے. مطلب یہ کہ زمین، آپ کو پتا ہے کہ زمین کے اندر کا جو کرسٹ ہے، جو اوپر سخت زمین ہے، اس کے نیچے جو 2-3 مینٹل ہے، 2-3 اور لیئرز ہیں، یہ بڑی نرم ہیں اور گرم ہیں. نرم بھی ہیں اور گرم بھی ہیں، پگھلی ہوئی ہیں مطلب. اور انسان آج تک 10-12 کلومیٹر سے زیادہ نیچے نہیں جا سکا. یہ جیسے زمین ہے تو یہاں سے یہاں تک یہ گول دائرہ ہے، یہاں سے یہاں تک فاصلہ کتنا ہے؟ 12,000 کلومیٹر. کتنا ہے؟ 12,000 کلومیٹر. اس کا مطلب ہے کہ درمیان اگر آپ نے زمین کے سینٹر تک پہنچنا ہے تو آپ کو کتنا لمبا سوراخ کرنا پڑے گا؟ 6,000 کلومیٹر. کتنا؟ 6,000 کلومیٹر. 6,000 کلومیٹر نیچے جائیں گے. اور کراچی یہاں سے کتنا دور ہے؟ تقریباً 1,000-1,200. تو اس کا مطلب ہے کہ 6 دفعہ آپ کراچی جائیں نا، اتنا نیچے جائیں تو پھر زمین کا سینٹر آئے گا. اور اس سے نیچے 12,000 چلے جائیں تو دوسری سائڈ سے نکل آئیں گے. تو انسان آج تک کتنا نیچے جا سکا ہے؟ صرف 10-12 کلومیٹرز بس، اس سے زیادہ نہیں. اور جو سمندر میں بھی ایون سب سے گہری کھائی ہے وہ کتنے کلومیٹر گہری ہے؟ 11 کلومیٹر. آن ایوریج سمندر 4-5-6 کلومیٹر گہرا ہے، اس سے زیادہ نہیں. لیکن جو بیچ میں کچھ کھائیاں ہیں جو زیادہ گہری ہیں، اور وہ بھی سب سے گہری جو ہے وہ 11 کلومیٹر ہے. تو اس کا مطلب ہے انسان نے اس سے نیچے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے. ایوب کی کتاب بتاتی ہے کہ اس کے نیچے آگ ہے. کیا لفظ لکھا ہے؟ اس کے اندر گویا آگ سے انقلاب ہوتا رہتا ہے. بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ زمین اس وقت جو انسان تھا اس نے اپنے آپ کو اتنا ڈیولپ کر لیا، اتنا وہ ذہین ہو چکا تھا، اتنا سکلفل تھا کہ اس نے میوزک بنا لیا، اس نے لوہا پیتل اس سے چیزیں بنانا شروع کر دی، اس نے خیمہ دوزی، جانوروں کو پالنا شروع کر دیا، مطلب سارے کام شروع کر لیے. اس نے شہر بسانا شروع کر دیے. تہذیب ایک شروع ہو گئی، ایک تہذیب شروع ہو گئی. آپ یہ نہ سوچیں کہ جی وہ لوگ تو مطلب بالکل ہی فارغ تھے، ان کو کچھ بھی نہیں تھا پتا. وہ تہذیب یافتہ لوگ تھے اس سینس میں کہ انہوں نے یہ ساری چیزیں ڈیولپ کر لی تھی. اور یہ کس کی نسل نے کی تھی؟ قائن کی نسل نے. کس کی نسل نے؟ قائن کی نسل نے. کیونکہ ان کا سارا دھیان جو تھا وہ جسمانی چیزوں پر تھا. پھر آگے لکھا، اور لمک نے اپنی بیویوں سے کہا کہ عیدہ اور ضلع میری بات سنو. لمک کی بیویوں میرے سخن پر کان لگاؤ. میں نے ایک مرد کو جس نے مجھے زخمی کیا مار ڈالا، اور ایک جوان کو جس نے میرے چوٹ لگائی قتل کر ڈالا. اگر قائن کا بدلہ 7 گنا لیا جائے گا تو لمک کا 70 اور 7 گنا. یہ جو لمک ہے یہ اپنے باپ دادا کی روش پر چلتا ہے. اور قائن کیونکہ قاتل تھا، اس نے قتل کیا تھا، یہ بھی کسی کو قتل کر دیتا ہے. اچھا، بہت سارے لوگ تکا مارتے ہیں کہ شاید قائن کو اس نے قتل کر دیا تھا، شاید قائن کو اس نے. اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ لکھا نا کہ ایک جوان کو جس نے میری چوٹ لگائی قتل کر ڈالا، اور ایک مرد کو جس نے مجھے زخمی کیا مار ڈالا. یعنی اس نے غلطی سے قائن کو بھی اور اپنے بیٹے کو بھی قتل کر دیا. بہرحال بہت ساری اس میں روایتیں ہیں، کوئی بھی اس میں ایسی بات نہیں ہے کہ جس پر ہم یقین کر سکیں. لیکن جو کلام میں لکھا ہے، اس نے ایک جوان کو، ایک مرد کو قتل کر ڈالا. اس نے قتل کر ڈالا. اور اس وقت کیونکہ کوئی گورنمنٹ نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی آپ سے آگے سوال نہیں کرے گا، لوگ ذاتی بدلہ ہی لیں گے. اگر میرے خاندان کو کوئی کچھ کہے گا تو مطلب یہ سوسائٹی ایسی ہے، سوسائٹی ڈیولپ ہو رہی ہے، لیکن ابھی بادشاہی کوئی نظام نہیں ہے، کوئی ریاستی قوانین نہیں ہے. تو مجھ سے میرے کو خاندان میں کسی کو قتل کرے گا تو میں اس سے بدلہ لوں گا. تو اب یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی بیویاں ڈرتی ہوں کہ ان ساڈا بندہ بھی گیا، انہیں کسی دا مارا ہے تو انہیں ساڈا مار دینا. تو یہ آ کے ان کو تسلی دے رہا ہے اور بڑکیں بھی مار رہا ہے کہ جی میں نے قتل کر دیا ہے. اور اگر قائن کا 7 گنا بدلہ لیا جائے گا تو میرا 7 کے 70 دفعہ، میرا کتنا؟ 70 اور 7 گنا، 70 اور 7 یعنی کتنا ہو گیا؟ 77. میرا 77، اس سے 10 گنا زیادہ بدلہ میرا لیا جائے گا. تسی دو میں پریشان نہ ہو، کچھ نہیں ہونے لگا میں.
मैं इतना ताकतवर हूं कि मैंने एक जवान को कत्ल कर दिया, और अब अगर कोई आकर मुझ पर हमला करेगा तो मैं उसको भी कत्ल कर डालूंगा। सो ये बेसिकली क्या है, ये सोसाइटी के उस कायन की नस्ल जो है, उस तहजीब की सोच की अक्कासी कर रहा है कि वो थे किस किस्म के लोग। यानी वो ज़हीन हैं, ताकतवर हैं, अक्लमंद हैं, सब कुछ है, लेकिन साथ में गुनाह भी उनमें खूब पनप रहा है। वो क्या है? कत्ल करते हैं। और 25वीं आयत से लिखा है, और फिर आदम फिर अपनी बीवी के पास गया और उसके एक और बेटा हुआ और उसका नाम सेत रखा। और वो कहने लगी कि खुदा ने हाबिल के एवज जिसको काइन ने कत्ल किया मुझे दूसरा फर्जंद दिया। और सेत के यहाँ भी एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम उसने अनूस रखा। उस वक्त से लोग यहोवा का नाम लेकर दुआ करने लगे। अच्छा, यहां पर मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, गौर से सुनिएगा। आदम की उम्र कितनी है? आदम की उम्र है 930 साल। और दुनिया तूफान नूह कब आया? 1656 में। 1656 साल के बाद तूफान आया, याद रखिएगा। अब जब आदम जिंदा है तो 5वें बाब में, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, एक शख्स है जिसका नाम क्या है? मत्तूसल। और वो कितने अरसा जीता रहा? 969 वर्ष। अगर आप थोड़ा सा हिसाब किताब करें तो जब मत्तूसला पैदा हुआ, उसके पैदा होने के 200 साल बाद आदम फौत हुआ। मत्तूसला के पैदा होने के 200 साल बाद आदम फौत हुआ। और मत्तूसला कब फौत हुआ? जब तूफान आया, तूफान के वक्त या इससे पहले। तो इसका मतलब है कि ये दो लोगों की अगर आप उम्रें जमा कर लें कि आदम अभी जिंदा है जब मत्तूसला पैदा हुआ। और कहा जाता है कि आदम ने वो तमाम सच्चाई बागे अदन को लेकर, क्योंकि मत्तूसला किसकी नस्ल से है? सेत की नस्ल से है। किसकी नस्ल से? सेत की नस्ल से। सो आदम ने बागे अदन और खुदा से रिलेटेड तमाम सच्चाई किसको बताई होगी? मत्तूसला को या अपनी नस्ल को। फर्स्ट हैंड काउंट, ये नहीं कि जी मेरा दादा ओदा दादा ओदा दादा वो 5 नस्ल पहला ऐ कहंदा हुंदा सी, वो इंफॉर्मेशन खराब हो जाती है ना। लेकिन एक फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होती है। फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन क्या है कि आदम अभी जिंदा है और वो मत्तूसला को कुछ बातें बताता है खुदा से और बागे अदन से रिलेटेड। ये गौर से सुनने वाली बात है। अच्छा, मत्तूसला के बाद नूह आता है। मत्तूसला के बाद कौन है? नूह। और और तूफान नूह कितने सालों का था जब खुदा ने उससे कलाम किया? तकरीबन 500 साल। फिर कश्ती बनती रही। ये तकरीबन 600 साल का अरसा है जो मत्तूसला और नूह ने इकट्ठा गुजारा। कितने साल का? तकरीबन 600 साल का अरसा है जो मत्तूसला और नूह ने इकट्ठा गुजारा। सो कितने लोग हो गए टोटल नूह तक? आदम, मत्तूसला और नूह। आदम, मत्तूसला और नूह। आदम ने नूह को डायरेक्ट कुछ नहीं बताया क्योंकि उसकी पैदाइश उसके बाद की है। आदम 930 में फौत हो गया, उसके बाद उसने मत्तूसला को बताया होगा और मत्तूसला ने नूह को बताया होगा। सो पहली तमाम दुनिया खत्म हो गई और कितने लोग हैं यहां पर? सिर्फ 3। यानी आदम मत्तूसला को बताता है सारी इंफॉर्मेशन और मत्तूसला किसको बताता है? नूह को। अब यहां पर एक और बात, नूह का आगे बेटा कौन है? सिम। नूह का बेटा कौन है? ये कितना शख्स हो गया? चौथा। आदम, उसके बाद मत्तूसला। 200 साल मत्तूसला की पैदाइश के बाद भी आदम जीता रहा। इसका मतलब है कि आदम ने वो सच्चाई मत्तूसला को बताई होगी। अब मत्तूसला के बाद के पास डायरेक्ट अकाउंट है आदम का, जो बातें उसने आदम ने उसको बताई हैं खुदा से रिलेटेड या किसी भी चीज से रिलेटेड, बिल्कुल फर्स्ट हैंड अकाउंट। मत्तूसला ने किसको बताया? उसने नूह को बताया। क्यों? क्योंकि वो दोनों तकरीबन 600 साल इकट्ठे जिंदा रहे। और अब मत्तूसला तो फौत हो गया लेकिन नूह अभी भी जिंदा है। अब नूह ने किसको बताया? सिम को। नूह ने किसको बताया? सिम को बताया। 4 बंदे हो गए। और जो सबसे इंटरेस्टिंग और मजे की बात यह है कि सिम इब्राहिम के बाद फौत होता है। सिम इब्राहिम के बाद फौत होता है।
सिम जो है नूह का बेटा वो इब्राहिम के बाद फौत हुआ, सिम इब्राहिम के बाद फौत हुआ। सो इसका क्या मतलब है कि सिम ने वो बातें सारी इब्राहिम को बताई होंगी, और इवन के इसहाक और यकूब के भी बाद वो फौत हुआ है। सो अगर आप ट्रेस करना चाहें कि इब्राहिम तक जो सच्चाई पहुंची, इब्राहिम तक जो सच्चाई पहुंची उसमें कितनी नस्लें हैं, तो कितनी है? सिर्फ चार बंदे। और ये हम आगे जाके उम्रों के हिसाब से मैं आपको बता भी दूंगा। अच्छा, ये मैं आगे जाके आपको उम्र का हिसाब बता भी दूंगा, क्योंकि कलाम में लिखा है, पूरा नसबनामा 5वें बाब में मौजूद है कि किसके बाद कौन पैदा हुआ और वो कितने साल का होकर मरा। सो जो नूह का बेटा सिम है ये इब्राहिम के और उसके बच्चों के बाद फौत होता है। सो इसका मतलब है कि इब्राहिम तक ये सच्चाई, या इवन इसहाक और यकूब तक ये सच्चाई पहुंचाने में सिर्फ 4 लोग हैं जो खुदा से लेकर इब्राहिम तक की सारी बात उसको बता सकते हैं। सो ये ज्यादा दूर की बात नहीं है, यानी आदम के बाद मतुसला, उसके बाद नूह और नूह के बाद सिम, और उसके बाद इब्राहिम, और उसके बाद फिर आगे सारी हिस्ट्री हमारे पास वैसे ही मौजूद है। और इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि क्योंकि उस जमाने में लिखने वाला कुछ नहीं था, इस जमाने में लिखने वाला कुछ नहीं था, या उस तरह से लिखा हुआ कलाम मौजूद नहीं था। सो खुदा ने फर्स्ट हैंड, जिस तरह नया अहदनामा जब तक यीशु मसीह के बाद लिखा नहीं गया तो लोग किसकी बातों पर यकीन करते थे? रसूलों की बातों पर यकीन करते थे, यानी जो बात रसूल कहते थे वही मुस्तनद मानी जाती थी, इसके अलावा बात मुस्तनद नहीं मानी जाती थी, क्योंकि वो यीशु मसीह के साथ रहे थे, उन्होंने खुद वो बातें देखी थी। आदम खुदा के साथ रहा, उसने खुदा को देखा था, उसने बाग अदन को देखा था, और वही बात उसने मतुसला को बताई होगी, उसने नूह को बताई होगी। और जिस तरह हनूक भी रास्तबाज है, रास्तबाज लोग भी बीच में मौजूद थे और वो इबादत भी करते थे। तो इसका मतलब है कि आदम ने ये सारी बातें, अपनी आंखों देखी बातें बताई, और ये आंखों देखी बातें सिर्फ 4 नस्लों के बाद इब्राहिम तक पहुंच गई, इब्राहिम तक पहुंच गई। सो कोई ज्यादा इतना बड़ा अकाउंट नहीं है कि जनाब 40 लोग हैं, 50 लोग हैं और इतनी पुरानी बात है, सिर्फ 4 लोगों से बात इब्राहिम तक पहुंच गई। सो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आप इस पे खुद भी रिसर्च कर सकते हैं। बाकी हम नेक्स्ट अगले सेशन में देखेंगे।